आफ़ताब की ज़र्द किरणें जब कमरे के पुराने लकड़ी की खिड़की से होकर अंदर आती तो शौकत अली की आंखें आज खुद खुल जाती। 70 बरस की उम्र में नींद वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन जब दिल में यादों का तूफ़ान, सीने में हसरतों का गुबार जमा हो तो नींद आँखों से कोसों दूर भाग जाती है। शौकत अली ने अपने बिस्तर से उठकर हमेशा की तरह अपने पुराने गुस्से में पाँव डाले, कांधे पर खस्ता हाल दोशाला रखा और सर पर सूती कपड़े की पगड़ी पहन ली। ये पगड़ी महज एक कपड़ा नहीं था, ये उसके आबाओ अजदाद की तहजीब, इज़्ज़त, सादगी की अलामत थी। लेकिन आज यही पगड़ी, यही धोती अपने सगे बेटे अदील की नज़रों में एक ऐब बन चुके थे। अदील उसका इकलौता बेटा था जो आज इस मुल्क का एक नामवर बिजनेसमैन और शहर का जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। वो शख्स जिसकी एक आवाज़ पर लोग हाल्स में खड़े होकर तालियां बजाते, जिसकी जादुई अल्फाज से नौजवान मुतासिर थे और जिसकी मेहनत की दास्तानें अखबारात, टेलीविज़न की जीनत बनती थीं। अदील जब भी किसी यूनिवर्सिटी या बड़े इदारे के स्टेज पर खड़ा हो जाता तो बड़ी शान से अपने जिद्दोजहद की कहानी सुनाता। मैंने एक निहायत गरीब ख़ानदान में जन्म लिया, मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी, मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर आगे बढ़ने का जुनून था। मैंने दिन रात मेहनत की, भूख और प्यास को शिकस्त दी और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मकाम पर पहुंचा हूँ। हाल तालियों की गूंज से लरस उठता था, लेकिन इस पूरे खुतबे में, इस पूरी तारीख़ में कभी उसने अपने बाप शौकत अली का नाम नहीं लिया था। वो बाप जो अदील की इस जद्दोजहद के पीछे खामोश कुर्बानी का सबसे बड़ा पहाड़ था। शौकत अली को आज वो दिन अच्छी तरह याद थे जब अदील स्कूल में पढ़ता था। हर महीने की पहली तारीख को फ़ीस का चालान लेकर जाता था। शौकत अली एक मकामी टेक्सटाइल फैक्ट्री में मामूली मुलाजिम था। दिन की शिफ्ट ख़त्म होने के बाद जब दूसरे मज़दूर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते, शौकत अली फैक्ट्री के फोरमैन के सामने हाथ जोड़कर इजाफ़ी वक्त मांगने की इल्तिजा करता। रात के घुप अंधेरे में जब शहर सोता था, शौकत अली फैक्ट्री की जहरीली गर्द गुबार और कपास के ज़रात के दरमियान मशीन पर काम करता था ताकि अदील के साइंस की किताबें और स्कूल की फ़ीस का बंदोबस्त हो सके। कई बार ऐसा हुआ कि मुसलसल 2-2 दिन तक वो घर वापस नहीं लौटता था। फैक्ट्री के बेंच पर कपड़ा बिछाकर वो थोड़ी देर सोने के लिए और बिस्किट के 2 टुकड़े खाकर दोबारा काम पर लग जाता था। इस मुसलसल गर्द गुबार ने उसके फेफड़ों को मुतासर किया और वो दमे के दायमी मरीज़ बन गए, लेकिन उन्होंने कभी अदील की तालीम पर असर ना होने दिया। वो अदील की तालीम पर कोई समझौता नहीं करना चाहता था। वक्त गुज़रा, शौकत अली ने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपना सब कुछ अदील के मुस्तकबिल पर वार दिया। अदील पढ़ता रहा, आगे बढ़ता गया और फिर एक दिन उसकी मेहनत और शौकत अली की दुआओं ने रंग दिखाया। अदील ने कारोबार में कदम रखा, रफ्ता रफ्ता कामयाबी उसके कदम चूमने लगी, लेकिन कामयाबी के साथ अदील के अंदर का इंसान बदलने लगा। दौलत ने उसकी आंखों पर गरूर की पट्टी बांध दी थी। अब उसे अपने घर की सादगी, अपने बाप का ये हुलिया और उसकी गुफ्तगू ये बुरी लगती थी। एक शाम जब अदील एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से वापस लौटा तो शौकत अली सिहन में बैठे चाय पी रहे थे। अदील की नज़र अपने बाप की पगड़ी और धोती पर पड़ी। उसे अपना बाप अजीब महसूस हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात वाज़े हो गए। वो आगे बढ़ा और शौकत अली के सामने आकर सख्त लहजे में बोला कि अब्बा जान, मैंने आपको कितनी बार कहा, काफ़ी बार आपसे कह चुका हूँ कि अब अपना ये हुलिया दुरुस्त कर लें। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के बाप हैं। आपको इस बात का क्या अंदाज़ा है? पूरा मुल्क मुझे जानता है। कल मेरे कुछ दोस्त और एंकर्स यहाँ आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। अगर वो आपको इस हुलिये में देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब मुझे पसंद नहीं। ये सर पर पगड़ी, ये धोती, ये खुस्सा, मुझे इन चीज़ों से नफ़रत है। अगर आपको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपने बेटे की इज़्ज़त और उसकी शोहरत का ही कुछ ख़याल कर लें। शौकत अली ने चाय का प्याला नीचे रखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक गहरा दुख उतर आया था। उसने अपने बेटे को देखा जिसकी परवरिश में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था। शौकत अली ने धीमे लेकिन मुस्तहकम लहजे में कहा कि अदील बेटा, ये कपड़े, ये पगड़ी, ये मेरी पहचान है। 70 बरस की उम्र में जब मेरी कब्र के दिन करीब हैं तो मैं अपना ये हुलिया कैसे बदल लूँ?
میں اس عمر میں یہ پینٹ شرٹ یہ تو اب نہیں پہن سکتا، نہ ہی تمہارے بتائے ہوئے اس طریقے سے میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اسی سادگی میں گزاری ہے اور اس پر مجھے فخر ہے، اور اسی سادگی کے ساتھ میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ عدیل نے بدتمیزی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر پیر پٹکتا ہوا اپنے اے سی والے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ پرانے خیالات کے مالک ہیں، آپ کبھی نہیں بدلتے، آپ کے ساتھ بات کرنا یہ فضول ہے کیونکہ آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں۔ شوکت علی صحن میں اکیلے بیٹھے تھے اور اس کی نظریں دور آسمان کی طرف اٹھیں جہاں سے دکھ کی ایک تاریخ شروع ہوئی تھی۔ شوکت علی کے لیے دن اور رات کے فرق مٹتے جا رہے تھے۔ عدیل کے یہ سخت الفاظ اس کے دل پر زنگ آلود خنجر کی طرح وار کر رہے تھے، لیکن اس گھٹن زدہ ماحول میں اگر ان کے لیے کوئی ٹھنڈی چھاؤں یا مرہم کا وہ باعث تھی تو وہ صرف اور صرف اس کی بیوی سکینہ تھی۔ سکینہ ایک صابر، باحیا، سلیقہ مند خاتون تھی۔ انہوں نے شوکت علی کی جوانی کی غربت دیکھی تھی، فیکٹری کی اس کی مشقت کے دن اسے اچھی طرح یاد تھے، اور عدیل کی کامیابی کے بعد کا غرور بھی۔ وہ جانتی تھی کہ عدیل کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ دن بدن کتنا غلط، ہٹ دھرمی پر اور بے حس ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شوکت علی کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی تھی، اسے صبر کی تلقین کرتی، دھیمے لہجے میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ شوکت علی صبر سے کام لیں۔ سکینہ اکثر چائے کا کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے یہی کہتی تھی۔ عدیل ابھی جوان ہے، نیا نیا دولت مند ہوا ہے، اور نئی دولت ایسے ہی رویوں کو بدل دیتی ہے۔ شاید پیسوں کی چمک دھمک نے اس کی عقل پر تھوڑا سا پردہ ضرور ڈالا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ شاید یہ بدل جائے۔ آپ بس دل بڑا رکھیں، کچھ بھی ہو یہ آپ کا خون ہے، ایک نہ ایک دن دولت کا یہ نشہ اتر جائے گا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ بس آپ کبھی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا مت کرنا، ماں باپ کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ شوکت علی ٹھنڈی آہ بھر کر سکینہ کو دیکھتا اور کہتا، سکینہ میں باپ ہوں، میں اسے بد دعا کیسے دے سکتا ہوں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جس بیٹے کے لیے میں نے ایک ایک خوشی کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی اور فیکٹریوں میں دھول اڑائی، آج وہ مجھے اپنے عالیشان ڈرائنگ روم کا ایک ناکارہ بدنما فرنیچر سمجھتا ہے۔ سکینہ اپنے طور پر بھی عدیل کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن عدیل کی انا اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بات کو بھی پرانے زمانے کے دقیانوسی سوچ سمجھ کر ٹال دیتا تھا۔ ایک شام کا واقعہ تھا جب شوکت علی کی طبیعت صبح سے ناساز تھی۔ دمے کا دورہ شدید تھا اور سانس کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ سکینہ پریشان ہو کر صحن میں چکر کاٹ رہی تھی کیونکہ عدیل اپنے کسی اہم بزنس دورے یا کانفرنس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور گھر میں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ آخر کار ہمسائے کا ایک ہمدرد نوجوان آگے بڑھا، اس نے شوکت علی کو سنبھالا، اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر قریبی ہسپتال لے گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد عدیل گھر واپس آیا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے اور ہاتھ میں ایک قیمتی لیپ ٹاپ بھی موجود تھا۔ شوکت علی اس وقت ہسپتال میں ہی تھا اور گھر بالکل خاموش تھا۔ عدیل صحن سے گزرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے یہ محسوس تک نہ کیا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کا بوڑھا باپ اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ اس نے نہ اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، نہ ہی یہ جاننے کی زحمت کی کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ گیا، اپنی بیوی کو آواز دی کہ چائے لے آؤ اور اخبار کے صفحات الٹنے لگا۔ سکینہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بیٹے کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شوکت علی کی ہدایت کے باوجود سکینہ سے رہا نہ کیا اور وہ مجبوری میں اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عدیل نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سرسری سا پوچھا کہ جی امی، کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ میں کافی تھکا ہوا ہوں، ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن عدیل کے چہرے کی یہ سرد مہری دیکھ کر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ عدیل بیٹا، تم آرام کرو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تم اب بڑے بزنس مین بن چکے ہو، تم پر بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایسی مصروفیت اور ایسی کامیابی کا کیا فائدہ جو اولاد اور والدین کے درمیان فاصلوں کو اتنی لمبی دیوار کھڑی کر دے؟ عدیل نے جھنجھلا کر اخبار میز پر رکھا اور ناگواری سے ماں کو دیکھنے لگا۔ امی،
آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بتائیں نا؟ میں ایک ہی گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوا، کھانے پینے کی، ادویات کی، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، آخر کون سا فاصلہ بڑھ گیا؟ آپ کس فاصلے کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ سکینہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر گرا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ بیٹا، گھر تو یقیناً ایک ہی ہے، ہم ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے رہے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے دلوں کے درمیان میلوں فاصلے آ چکے ہیں، یہ بات میں نے محسوس کی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، تم باہر سے آئے، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن تم نے ایک بار بھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ تمہارا باپ گھر پر موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ اکثر گھر میں رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ تم نے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ ابا کہاں ہیں؟ عدیل نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تو ابا کہاں گئے؟ کہیں اپنے پرانے دوست کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ نہیں عدیل بیٹا، ایسی بات نہیں، سکینہ نے روتے ہوئے کہا۔ تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے تمہیں فون کیا تھا لیکن تم فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ دمے کا شدید دورہ پڑا اور بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ ہمارا ہمسایہ اسے اپنی موٹر سائیکل پر ہسپتال لے کر گیا ہے اور وہ ابھی تک وہیں زیر علاج ہیں۔ یہ سن کر بھی وہ بالکل نارمل رہا۔ اس کے قدم، کسی بھی بیٹے کے قدم اس موقع پر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن عدیل کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے محض ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گھڑی دیکھی اور آرام دہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولا کہ امی، ایسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہسپتال میں ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ میں صبح سفر کر کے آیا ہوں، کافی تھکا ہوا ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ جب ابا ہسپتال سے واپس آئیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں صبح ان کی خیریت پوچھ لوں گا۔ آپ پلیز لائٹ بند کر دیں اور کمرے سے باہر چلی جائیں، مجھے سونے دیں۔ سکینہ حیران تھی، وہ حیرت اور صدمے کی تصویر بنی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بیٹا اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد سکینہ کی وفات ہو گئی۔ وہ شوکت علی کی اس مادی اور بے حس دنیا میں تنہا اسے چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ سکینہ کے جانے کے بعد شوکت علی کے لیے زندگی ایک ویران صحرا بن چکی تھی۔ اب گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا یا اسے صبر کی تلقین کرتا۔ اسی دوران عدیل کا بیٹا عمیر، وہ بڑا ہو رہا تھا۔ شوکت علی کے دل میں یہ شدید حسرت تھی کہ وہ اپنے پوتے سے پیار کرے، اسے گود میں کھلائے، اسے اپنے پارک میں لے جائے یا اس کے ساتھ ایسے ہی اسے کہانیاں شیئر کرے، باتیں کرے، اپنے آخری ایام پوتے کے مسکراہٹوں کے ساتھ گزارے۔ لیکن عدیل کی بیوی بھی اپنے شوہر کی طرح غرور اور نمائش کا شکار تھی۔ جب عمیر چھوٹا تھا تو اس کی ماں اسے شوکت علی کے پاس جانے سے سختی سے روکتی تھی۔ وہ دادے کے پاس مت جاؤ، وہ شوکت علی کے سامنے ہی عمیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی اور تانا دیتے ہوئے کہتی کہ ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو دمے کی بیماری ہے؟ یہ تو عمیر چھوٹا بچہ ہے لیکن آپ تو عقل مند ہیں، مسلسل آپ کھانستے ہیں، کہیں یہ بیماری میرے معصوم بیٹے کو نہ لگ جائے، اسے خدا نخواستہ ٹی بی نہ ہو جائے۔ حالانکہ شوکت علی کو ٹی بی نہیں تھی، وہ دمے کے مریض تھے اور باقاعدہ دوا لیتے تھے، لیکن بہو کی اس سنگ دلی نے پوتے کو دادا سے دور کر دیا اور جب عمیر بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ عدیل کو ہی اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ دادے کی عزت نہیں کرتا، انہیں پرانے خیالات کا سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے، تو عمیر کے اندر بھی وہی تکبر، مغروری وہ آ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے دادا کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ گھر میں شوکت علی بالکل تنہا ہو چکا تھا، ان کی باتیں سننے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس کا دل کرتا تھا کہ کوئی اس سے بات کرے۔ آخرکار انہوں نے گھر کے باہر مرکزی دروازے پر بیٹھنا شروع کیا۔ وہاں گھر کا چوکیدار بیٹھتا تھا، ایک غریب سادہ انسان تھا۔ شوکت علی اس کے پاس بیٹھ کر بینچ پر اس کے ساتھ ہی چائے پیتا اور اپنے پرانے زمانے کی باتیں اس سے کہہ کر اپنا دل بہلاتا، لیکن عدیل کو اپنے باپ کا چوکیدار کے ساتھ بیٹھنا یہ سخت ناپسند تھا۔ ایک دن وہ انتہائی غصے میں شوکت علی کے کمرے میں آیا اور بولا کہ ابا جان، آخر آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی خرابی کیا ہے؟ آپ ہر وقت گیٹ پر، گھر کے گیٹ پر نوکر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، آنے جانے والے مہمان اور بزنس پارٹنرز وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کوئی معمولی ملازم ہے اور نوکروں کے ساتھ اتنی بے تکلفی، مجھے بالکل یہ پسند نہیں۔ شوکت علی نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کہا کہ عدیل بیٹا، تم مجھے بتاؤ کہ میں آخر کہاں جاؤں؟
تم میرے پاس بیٹھتے نہیں، نہ ہی مجھ سے بات کرتے ہو۔ اپنے بیٹے کو بھی تم نے منع کیا، تمہارے پاس اپنے باپ کے لیے 2 منٹ گفتگو کا وقت نہیں۔ تمہارے بیٹے کو بھی تم نے ایسا ہی بنایا کہ وہ مجھ سے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے بات کرے، کوئی میرا حال پوچھے، میری بات سنے۔ میں 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر نہیں مر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے میں قریب کے پارک میں چلا جاتا تھا، وہاں کچھ میرے دوست تھے، میرے ہم عمر بزرگ، وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنی سناتے اور میری بھی سنتے، لیکن تم نے وہاں جانے پر بھی پابندی لگائی، یہ کہہ کر کہ وہ بوڑھے غریب لالچی ہیں اور مجھے اغوا کروا کر پیسے مانگیں گے یا کوئی ایسا ویسا دھندا نہ کریں۔ بیٹے، تم نے اپنے باپ کو اپنے گھر میں ہی قید کیا۔ عدیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک نفرت بھرے لہجے میں اپنے باپ کو دیکھتا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ ہر جمعہ کے دن شوکت علی اپنی مرحومہ بیوی سکینہ کی قبر پر جاتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ گھنٹوں قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتا، سکینہ کی مغفرت کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا اور رو رو کر اپنے دل کا غبار وہاں نکالتا۔ سکینہ، تم ٹھیک کہتی تھی، دیکھو نا تمہارا بیٹا مجھ سے بالکل اکتا چکا ہے، میں اس کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ قبرستان کا ایک بوڑھا رکھوالا اکثر شوکت علی کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ وہ روز دیکھتا کہ یہ بزرگ اکیلا آتا ہے اور رو رو کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ بابا جی، آپ ہر جمعے کو یہاں اکیلے آتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا، میں نے کبھی آپ کے بیٹے یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کو قبر پر آتے نہیں دیکھا، کیا آپ کی فیملی ملک سے باہر رہتی ہے؟ شوکت علی نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی ماں کی قبر پر آنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ اپنے زندہ باپ کا حال پوچھنے کی فرصت ہے۔ بس کیسا زمانہ آ گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ عدیل کی شہرت اب عروج پر تھی، شہر کے بڑے بڑی شخصیات، سیاستدان، سرمایہ کار ان کے ہاں آتے۔ عدیل کو امیر اور بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کا جنون تھا، اس کے گھر میں اکثر بڑی پارٹیاں، میٹنگز ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک پارٹی سے پہلے عدیل شوکت علی کے کمرے میں آیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا کہ ابا جان، آج شام کو میرے خصوصی مہمان آ رہے ہیں، وہ بڑے بزنس ٹائکونز اور بیوروکریٹس ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے کمرے میں محدود رہیں، باہر مت آئیں۔ میرے بار بار کہنے پر بھی آپ اپنا حلیہ تو درست نہیں کر رہے، نہ ہی پگڑی اتاری، نہ ہی یہ خود سے آپ نے بدلے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کمرے کے اندر رہیں تاکہ مجھے ان معزز مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ شوکت علی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اب وہ اپنے بیٹے سے کوئی بحث نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے سمجھاتا تھا۔ وہ سمٹ کر اپنے بستر کے کونے میں بیٹھ گیا، لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ اس رات پارٹی کے بعد عدیل کی بیوی نے اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کیے کہ عدیل، میری بات کو سمجھو، تمہارے باپ کی عمر اب 70 برس سے اوپر ہو چکی ہے، وہ دمے کے شدید مریض بھی ہیں، ہر وقت کھانستے ہیں، گھر میں اتنے بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی یا کسی مہمان کے سامنے آ گئے تو تمہاری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میرے خیال میں بہتر حل یہی ہے کہ تم اپنے باپ کو شہر کے کسی اچھے اولڈ ہوم میں شفٹ کر دو، اسی میں اس کی بھی بہتری ہے۔ وہاں ان جیسے اور بھی بوڑھے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور اسی طرح آپ کے باپ کا بھی وقت اچھے سے پاس ہوگا، اور ہم بھی کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ عدیل نے اپنی بیوی کی بات غور کیا، اس کے چہرے پر ایک سوچ ابھری اور بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا، تمہاری بات میں وزن ہے، اب یہی حل باقی رہ گیا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت عدیل شوکت علی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر باپ کو گھر سے نکالنے کا کوئی نہ پچھتاوا تھا، نہ ہی کوئی جھجک تھی۔ وہ نہایت لاپرواہی سے بولا کہ ابا جان، آپ اپنا جو بھی ضروری سامان ہے، کپڑے، دوائیاں، وہ پیک کر لیں، کل میں آپ کو شہر کے بہت اچھے جدید اولڈ ہوم میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہی اب آپ کا نیا گھر ہوگا، آپ وہاں بہت خوش رہیں گے، وہاں آپ کو آپ کے ہم عمر بوڑھے مل جائیں گے، ان کے ساتھ جتنا وقت آپ کو گزارنا ہے چاہیں آپ گزار سکتے ہیں، یہاں آپ اکیلے بور ہوتے ہیں، وہاں آپ خوش رہیں گے۔ شوکت علی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب بیٹے نے یہ بات کی، وہ صدمے سے اپنے بیٹے کا بس چہرہ تکتے رہ گئے، جس بیٹے کی خاطر اس نے اپنی جوانی، اپنی صحت،
اپنی عزت سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ کتنی آسانی سے بے حسی سے اپنے باپ کو گھر سے بے دخل کر رہا تھا۔ اگلی صبح عدیل نے باہر چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی کھڑی کی اور شوکت علی سے کہا کہ ابا جان سامان اٹھائیں، باہر گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شوکت علی نے اپنا چھوٹا سا پرانا کپڑے کا بیگ اٹھایا جس میں اس کے چند کپڑے تھے اور ان کی وہ پرانی ڈائری بھی تھی جس میں ان کے زندگی کے دکھ سکھ تھے، اور وہ ڈائری اس کے لیے بہت خاص تھی۔ انہوں نے عدیل کو دیکھا اور اس سے بولا کہ عدیل، مجھے تمہاری اس قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے باہر تو میں ویسے ہی جا رہا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی کرائے کے رکشے پر چلا جاؤں گا۔ جب مجھے اس گھر سے نکالا ہی جا رہا ہے تو یہ پروٹوکول، یہ کیا فائدہ، اس ڈرامے کا کیوں، ایسا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ عدیل نے ناگواری سے چہرہ بنایا اور بولا ابا جان بچوں کی طرح ضد مت کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور میرا بھی بھلا ہے۔ اس معاشرے میں میری ایک عزت ہے، میرا نام ہے، میری شہرت ہے۔ اگر لوگ آپ کو رکشے میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، میری عزت کا کچھ خیال رکھیں۔ عدیل زبردستی اپنے باپ کو گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہوم لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مینیجر سے کچھ فارم سائن کیے، چند منٹ رسمی گفتگو کی اور پھر بمشکل 10 سے 15 منٹ وہاں گزارنے کے بعد اپنے باپ کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اس رات شوکت علی اولڈ ہوم کے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر لیٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، کافی روتے رہے۔ اولڈ ہوم کے دیگر بزرگ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہیں تسلی دینے لگے، لیکن ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو شوکت علی کا سب سے زیادہ احساس کرنے والا تھا۔ وہ تھوڑے دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوا تھا، اس کا نام بشیر احمد تھا۔ بشیر احمد شوکت علی کا روم میٹ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شوکت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، انتہائی ہمدردی سے بولا کہ شوکت صاحب روئیں مت، یہاں ہم میں سے ہر شخص کی ایک ہی داستان ہے، بس صبر کیجئے، کیونکہ ہم بوڑھوں کے پاس اب صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ شوکت علی اولڈ ہوم کی انتہائی راتیں، طویل دردناک ہوا اس کو کھاتی، وہاں ہر کمرہ تنہائی کی ایک الگ ہی کہانی بیان کرتا جس کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ شوکت علی کے لیے اب یہ ماحول بالکل دل دہلا دینے والا تھا، لیکن بشیر احمد کی موجودگی نے اس کے غم کی شدت کو تھوڑا کم کیا تھا۔ بشیر احمد ایک تجربہ کار اور ایک ہمدرد انسان تھا۔ وہ شوکت علی کا بستر درست کرتا، وقت پر اسے دوا لا کر بھی دیتا۔ جب شوکت علی کا دل بھر آتا تو اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام لیتا۔ ایک شام جب سورج آخری ڈھلتا ہوا سایہ کمرے کی دیوار پر رقص کر رہا تھا، شوکت علی نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری اور بشیر احمد سے پوچھا کہ بشیر صاحب، آپ اتنے عرصے سے اولڈ ہوم میں مقیم ہیں، کیا آپ کا بیٹا، اولاد، یہاں کوئی ملنے کے لیے کوئی رشتہ دار آیا، یا پھر میری طرح آپ بھی اپنے ہی خون کے ہاتھوں یہاں پہنچائے گئے؟ بشیر احمد نے اپنی دھندلی آنکھوں کو صاف کیا جس میں برسوں کی تلخی اور دکھ چھپا ہوا تھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شوکت صاحب، میری کہانی بھی آپ سے زیادہ مختلف تو نہیں ہے۔ میرا بس ایک ہی بیٹا تھا، طاہر۔ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اپنی تمام تر جمع پونجی اس کی تعلیم پر لگائی تھی، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اسے دولت اور پرآسائش زندگی کا بخار چڑھ گیا۔ اس نے میری مرضی، میری خواہشات کو پیروں تلے روند کر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی پسند کی ایک امیر عورت سے شادی کی اور پھر مجھے بھول گیا، اور ایسا بھولا کہ جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ 5 سال ہو چکے ہیں شوکت صاحب، 5 سال، یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی نہ مجھے فون کیا، نہ میرا حال پوچھا، کبھی ایک فون تک نہیں کیا۔ شوکت علی خاموشی سے بشیر احمد کی داستان سنتا رہا۔ دونوں کے دکھ ایک جیسے تھے، دونوں کے زخم ایک ہی تیر کے لگائے ہوئے تھے۔ ابھی گفتگو کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اولڈ ہوم کے مرکزی دروازے پر زبردست ہلچل مچ گئی۔ ایک نوجوان جس کے چہرے پر تھکن، پچھتاوا اور بکھراؤ واضح تھا، بدحواس انداز میں اندر داخل ہوا۔ وہ طاہر ہی تھا جو 5 سال بعد اپنے باپ سے ملنے کے لیے اولڈ ہوم آیا تھا۔ یہ بشیر احمد کا بیٹا تھا۔ 5 سال کے طویل عرصے بعد وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا، لیکن جیسے ہی یہ خبر بشیر احمد تک پہنچی، اس کا چہرہ سخت ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھا۔ غصے اور غیرت کے جذبات نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا
اور چیخ کر کہا کہ میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مینیجر سے کہا کہ اسے کہیں کہ واپس چلا جائے، میں اس سے نہیں ملوں گا، اس سے کہو کہ یہاں سے دور چلا جائے۔ طاہر کے کمرے کے باہر وہ زار و قطار طاہر اپنے باپ کے کمرے کے باہر رو رہا تھا، دروازے پر دستک دے رہا تھا، بابا دروازہ کھولے، میری بات سن لیں، میں تو برباد ہو گیا بابا۔ لیکن بشیر احمد ٹس سے مس نہ ہوا، وہ کمرے کے کونے میں منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ مجبوراً اولڈ ہوم کے مینیجر کے دفتر میں جا کر وہ بیٹھ گیا اور پھر اپنے باپ کے لیے انتظار کرنے لگا۔ مینیجر بار بار بشیر احمد کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آتا اور اس کی منتیں کرتا کہ بشیر صاحب خدا کے لیے دروازہ کھول لیں، آپ کا بیٹا دور سے آیا ہے، وہ آپ سے ملنے آیا ہے، اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو مجبوراً مجھے توڑنا پڑے گا۔ شوکت علی جو کمرے کے اندر ہی بشیر احمد کے ساتھ موجود تھا، اس نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کو کاندھے سے پکڑا، مضبوط اور محبت سے اسے سمجھایا کہ بشیر بھائی وقت ضائع مت کریں، اسی لمحے جو بھی ہے وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اپنا خون ہے، اگر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال ہی دیا اور وہ پچھتا کر تمہارے قدموں میں آیا ہے تو اسے دھتکار مت، ایک بار اس کا سامنا کر لو، اس کی بات سن لو۔ شوکت علی کی مسلسل التجا کے بعد بشیر احمد کا دل پگھل گیا اور اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اندر سے کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی طاہر کسی دیوانے کی طرح اندر لپکا اور اپنے باپ کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ وہ بشیر احمد کے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہ مان کر میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ جس عورت کی خاطر، جس پیسوں کی لالچ میں امریکہ گیا تھا، اس نے میرا کاروبار، میرا تمام پیسہ ہڑپ کر لیا۔ جب میں نے اپنا حق مانگا تو الٹا مجھ پر تشدد، جھوٹے الزامات لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ 2 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹنے کے بعد میں خالی ہاتھ ذلیل رسوا ہو کر واپس اپنے وطن لوٹا ہوں۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ طاہر اپنے دکھ، اپنی داستان، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، لیکن بشیر احمد کا چہرہ اب بھی پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا، نہ ہی شفقت کے تاثرات تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا منہ دوسری طرف کیے بیٹھے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ کافی دیر بعد باپ کے قدموں میں وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ جب طاہر کو لگا کہ باپ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ مایوس ہو کر روتا ہوا واپس چلا گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد شوکت علی نے بشیر احمد کے پاس بیٹھ کر انہیں دوبارہ سمجھایا کہ بشیر بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ضد چھوڑ دیں، تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے بیٹے کو کم از کم اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، وہ واپس آیا ہے تمہارے لیے۔ ذرا میری طرف دیکھو، کتنا بد نصیب ہوں، میرا بیٹا تو مجھے اولڈ ہوم میں پھینک کر ایسے بھول گیا جس میں اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ بشیر احمد نے سرد آہ بھری اور کہا شوکت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے غلطی کا احساس ہوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اسے جب زندگی میں ٹھوکر لگی تب یہ واپس میرے پاس آیا ہے۔ آج اگر یہ امریکہ میں خوشحال ہوتا، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرتا تو اسے کبھی اپنے بوڑھے باپ کی یاد نہ آتی۔ میری کتنی بڑی حسرت تھی، میری خواہش تھی کہ طاہر میری یتیم بھانجی نگینہ کے ساتھ شادی کرتا، اسے اپنے گھر کی میں بہو بناتا، لیکن یہ دولت کی لالچ میں چلا گیا، وہاں جا کر شادی کر لی۔ طاہر ہار ماننے والا نہیں تھا، وہ تقریباً ہر دوسرے دن اولڈ ہوم آتا، اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاتا، اس کی منت کرتا اور معافی مانگتا۔ بشیر احمد کا دل سخت تھا، لیکن آخرکار باپ کا دل محبت جیت گئی۔ تقریباً 2 مہینے کی مسلسل کوششوں اور پچھتاوے کے بعد بشیر احمد نے طاہر کو معاف کر دیا اور اسے گلے سے لگا کر زار و قطار رو پڑا۔ باپ بیٹے کے اس ملاپ نے اولڈ ہوم کے اس چھوٹے سے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ لوگ کافی جذباتی تھے اور ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بشیر احمد کو اس کا کھویا ہوا بیٹا خوشیاں مل چکی تھی، لیکن دوسری طرف شوکت علی کا دل اندر سے تار تار ہو گیا تھا۔ کئی مہینے بیت چکے تھے لیکن عدیل کا کوئی پتہ نہ تھا، نہ وہ خود آیا نہ ہی اس نے فون کیا۔ ایک دن اولڈ ہوم کے مینیجر نے شوکت علی کو اپنے دفتر میں بلایا۔ مینیجر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ شوکت صاحب، مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری بھی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے بیٹے نے اولڈ ہوم کی فیس ادا نہیں کی۔ ویسے تو وہ پورے ملک میں ایک بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر بنا پھرتا ہے، لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اسے یہ احساس تک نہیں کہ اس کا باپ یہاں کس حال میں ہے۔ اگر آئندہ چند دنوں میں آپ کے بیٹے نے فیس جمع نہ کرائی اور آپ سے رابطہ نہ کیا
तो इदारे के कवानीन के मुताबिक हमें मजबूरन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर शौकत अली के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, उसकी टांगें कांपने लगीं। वो सोचने लगा कि ये ओल्ड होम तो उसका आखिरी ठिकाना है, उम्र के इस हिस्से में वो कहाँ जाएगा। अगर यहाँ से उसे निकाल दिया गया तो वो 70 बरस की उम्र में अपने बीमार वजूद के साथ आखिर जाएगा कहाँ। कुछ ही दिन गुजरे थे कि ताहिर अपने बाप बशीर को ओल्ड होम से अपने साथ ले जाने के लिए आया। सामान पैक हो चुका था, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो बशीर अहमद ने अपने कदम रोक लिए। उसने अपने बेटे ताहिर को देखा और साफ और दो टोक अल्फाज में कहा कि ताहिर बेटा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही शर्त पर वापस उस घर जाऊंगा। मेरा दोस्त, मेरा दुख सुख का साथी शौकत अली भी मेरे साथ हमारे घर जाएगा। अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगा तो माजरत करता हूँ, मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगा। ताहिर ने एक लम्हे ताख़ीर किए बगैर शौकत अली के कदमों में बैठकर हाथ जोड़ लिए कि बाबा जी, आप भी मेरे लिए बाप की जगह पर हैं, मेरे लिए काफ़ी मोहतरम हैं। आपने मेरे वालिद का ख्याल रखा, मुश्किल में इसका साथ दिया। मेरे पास एक छोटा सा घर है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलें। वो गरीब खाना आपके लिए हमेशा मुझे खुशी होगी आपकी खिदमत करके। शौकत अली की आंखों में शुक्र और बेबसी के आंसू थे, वो जिन्हें अपना बेटा उसे धुतकार चुका था, लेकिन जो सगा नहीं था वो उसे अपने साथ ले गया था। ओल्ड होम की चार दीवारी से निकलकर शौकत अली जब ताहिर के छोटे से मकान में मुंतकिल हुआ तो इन्हें एक तवील अरसे के बाद किसी अपने के साथ होने का एहसास हुआ। मकान छोटा था, लेकिन वहाँ खलूस और एहतराम की कोई कमी नहीं थी। ताहिर ने अपने बाप बशीर अहमद और शौकत अली दोनों बुज़ुर्गों की खिदमत में कोई कसर ना उठाई। अपने बाप की हर ख्वाहिश पर अमल करते हुए ताहिर ने बशीर अहमद की यतीम भांजी नगीना से शादी की। नगीना एक निहायत साबिर और बाहया खातून थी, जो गुर्बत और अपने अबतर हालात की वजह से अब तक भी गैर शादीशुदा थी और बेचारी जहेज़ ना होने की वजह से घर में ही बैठी थी। शादी के बाद घर में एक बरकत रौनक सी आ गई और नगीना ने शौकत अली को बिल्कुल अपने सगे बाप की तरह इज़्ज़त और मोहब्बत दी। वो शख्स जो 1 साल पहले अमेरिका में पुरआसाइश और आसान ज़िंदगी गुजार रहा था, आज अपने गुनाहों के कफ़ारे और बाप की खिदमत की खातिर शहर की गलियों में मजदूरी कर रहा था, धक्के खा रहा था। ताहिर रोज़ सुबह सवेरे निकलता, दिन भर सख्त मुशक्क़त करता, रात को थका हारा घर वापस लौट आता, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म की शिकायत नहीं होती थी। वक्त बदलते देर नहीं लगी। एक शाम शौकत अली सिहन में बैठे ताहिर को मुशक्क़त उसका चेहरा देख रहा था। उसका दिल ताहिर के लिए उसकी जिद्दोजहद पर पिघल गया। उसने देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उन्होंने अपने पुराने बैग से वो पुरानी सी डायरी निकाली जिसमें उसकी ज़िंदगी का तमाम तर अहवाल और पुरानी वो फाइल्स मौजूद थीं, और ताहिर को अपने पास उसने प्यार से बुलाया कि ताहिर बेटे। शौकत अली ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मेरा बेटा अदील मुझे ओल्ड होम छोड़ने के लिए गया था तो मैं अपने सामान के साथ ये डायरी भी अपने साथ लाया था। ये डायरी मेरे लिए बहुत अहम है, इसमें मैंने बहुत सी ऐसी यादें अपने लिए लिखी हैं। ये डायरी मेरे लिए एक महज किताब नहीं, मेरा सब कुछ है। तुम इस वक्त शदीद माली मुश्किलात में हो और एक मेहनती नौजवान हो, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में मैं तुम्हारा साथ दूँ। ताहिर ने हैरत से शौकत अली को देखा। शौकत अली ने डायरी का एक सफ़ा खोलते हुए बात जारी रखी। हमारे आबाओ अजदाद की कुछ ज़मीनें गाँव में मौजूद हैं जो आज भी मेरे नाम पर मुंतकिल हैं, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी अरसे से नहीं गया। मेरे अपने बेटे अदील के पास तो इतनी मालो दौलत है कि उसे गाँव की ज़मीन की कोई परवाह भी नहीं, ना ही उसे कभी ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन वो ज़मीनें तुम्हारे काम आ सकती हैं। इस डायरी में इन ज़मीनों के तमाम कागज़ात और तफसील मौजूद है। तुम चाहो तो उन ज़मीन को फ़रोख्त करके शहर में अपना कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर सकते हो, या फिर जाकर वहाँ ज़राअत और काश्तकारी कर लो। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है बेटा। ताहिर ने शौकत अली के हाथ से वो फाइल्स देखी, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अदब से अपना सर झुकाया और निहायत एहतराम से कहा कि बाबा जी, ये ज़मीनें आपके आबाओ अजदाद की निशानी हैं, मैं इन्हें हरगिज़ फ़रोख्त नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो हम सब उसी गांव में मुंतकिल हो जाते हैं।
میں وہاں جا کر اپنے ہاتھوں سے محنت کروں گا اور زمینوں کو دوبارہ آباد کروں گا۔ فیصلہ طے پا گیا، لیکن جب طاہر گاؤں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ گاؤں کا ایک بااثر اور ظالم شخص وہاں شوکت علی کی غیر موجودگی میں اور اس کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے تمام زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ طاہر نے ہمت نہ ہاری، وہ تحصیلدار کے دفتر گیا، عدالت، انتظامیہ کے چکر کاٹے، قانونی کاغذات پیش کیے اور دن رات کی دوڑ دھوپ کے بعد بالآخر پولیس اور تحصیلدار کی مدد سے وہ زمین وہاں اس نے قبضہ وہاں سے چھڑوایا۔ اس کے بعد شوکت علی، بشیر احمد، طاہر اور نگینہ سب مل کر گاؤں شفٹ ہو گئے۔ وہ کئی سالوں بعد گاؤں واپس گیا تھا۔ گاؤں کی تازہ ہوا اور اپنوں کی خلوص نے شوکت علی کے مرجھائے ہوئے چہرے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ طاہر نے زمینوں پر سخت محنت کی، دن رات پسینہ بہایا، فصلیں کاشت کیں اور رفتہ رفتہ اس کی تمام مالی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا گھر ایک بار پھر رزق حلال برکت سے بھر گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران شوکت علی کا دل اپنے سگے بیٹے عدیل کی طرف سے کبھی بھی بے خبر نہ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کو نہ بھول سکا۔ اس کا اب بھی وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک کونے میں باپ کے مائل باکرم محبت پر تڑپتی تھی۔ اس نے اولڈ ہوم کے مینیجر کا نمبر سنبھال رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً کسی فون سے مینیجر کو کال کر کے پوچھتا کہ مینیجر صاحب، کیا عدیل کبھی وہاں مجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا؟ لیکن ہر بار مینیجر کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ شوکت صاحب، آپ کے یہاں جانے کے بعد 2 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کا بیٹا یہاں نہیں آیا، نہ ہی اس نے آپ کے بارے میں پوچھا۔ یہ جواب سن کر شوکت علی کا دل خون کے آنسو روتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بشیر احمد اکثر اپنے دوست کو غمگین دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور تسلی دیتے کہ شوکت صاحب، آپ خود کو مت ستائیں، اپنے آپ کو مت گھلائیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے بیٹے طاہر کو عدیل کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ اسے ذرا سی شرم محسوس ہو اور اسے یاد دلا سکے کہ اس کا ایک باپ بھی ہے جو بیمار ہے۔ لیکن شوکت علی فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر بشیر احمد کو روک لیتا اور غیرت مند لہجے میں کہتا کہ نہیں بشیر بھائی، ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا جس بیٹے کو میری پرواہ تک نہیں، اور یوں مجھے بھول گیا جیسے میں اس کا باپ تھا ہی نہیں یا مر گیا۔ میں زبردستی اسے یہ کیسے یاد دلاؤں کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں صبر کر لوں گا، اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو وہ اپنی غلطی مان کر میرے پاس آئے گا، ورنہ میں اسی سادگی غیرت کے ساتھ مر جاؤں گا لیکن کبھی اس کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ گاؤں کی پرسکون فضا میں دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے، حتیٰ کہ کئی سال بیت گئے۔ وقت اپنے ساتھ شوکت علی کے وجود پر بڑھاپے کے مزید گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ اس کی عمر اس وقت 85 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب اس کی ٹانگوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جھریاں یہ ہاتھ سے لاٹھی کا سہارا لے کر وہ مشکل سے چند قدم چلتے تھے، لیکن پھر تھک کر بیٹھ جاتے۔ اس کی نظر بھی اب کافی دھندلا چکی تھی، نظر کمزور ہو چکی تھی، لیکن دل کے ایک خانے میں بیٹے عدیل کا انتظار اور اس کا کسک وہی کا وہی تھا۔ طاہر کی محنت رنگ لائی۔ گاؤں کی زمینیں فصلوں میں بدل گئیں اور اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ طاہر اور نگینہ شوکت علی اور بشیر احمد دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے اور اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھاتے۔ ایک سرد دوپہر شوکت علی بستر پر لیٹا ہوا تھا، دھوپ سیک رہا تھا کہ طاہر شہر سے واپس آیا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اس کے قدموں میں معمول کی روانی نہیں تھی، چہرے پر ایک ہولناک زردی چھائی ہوئی تھی، کافی پریشان تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ شوکت علی کے چارپائی کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا اور آنکھوں میں شدید صدمے کے تاثرات تھے۔ شوکت علی نے اپنے دھندلے دیدوں سے طاہر کے چہرے کی رنگت دیکھی اور لاٹھی ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ طاہر بیٹا، خیریت تو ہے؟ جب سے تم یہاں آئے ہو میں نے دیکھا تم کافی پریشان ہو، تمہارا یہ چہرہ یوں خوفزدہ کیوں ہے؟ طاہر نے ایک لمبی بھاری سانس لی، اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ بابا جی، میں آج شہر سے آیا ہوں، وہاں ایک ایسی خبر سنی ہے کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خبر آپ کو کیسے سناؤں۔ کون سی خبر بیٹا، بتاؤ تو؟ شوکت علی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ طاہر نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جی، آپ کے پوتے عدیل کے اکلوتے بیٹے عمیر کا بہت بڑا ایک ہولناک سڑک
एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया है। ये सुनते ही शौकत अली के हाथ से लाठी छूटकर नीचे जा गिरी। कांपते हुए हाथों से वो रो रहा था, उसकी सांसें जैसे सीने में ही अटक गई थीं। जिस पोते को खिलाने और उससे अपने सीने से लगाने की उसकी हसरत थी, वो हसरत दिल में ही रह गई। वो भरी जवानी में दुनिया से चला गया, लेकिन ताहिर की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने मज़ीद बताया कि बाबा जी, अदील भाई अपने जवान बेटे की इस मफारकत और उसकी नागहानी मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सके। हादसे की खबर सुनते ही उसका दिल बैठ गया और शदीद हार्ट अटैक हुआ है और सदमे की वजह से वो कोमा की हालत में हस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं और अभी भी वहीं हैं। ये सुनकर शौकत अली के जिस्म में एक कपकपी तारी हो गई। वो अदील जिसने अपने बाप को ठुकराया, अपने बाप को भूल गया, जिसने शोहरत गरूर के नशे में अपने बाप को ओल्ड होम में फेंक दिया था, आज इसी कुदरत ने उससे उसका गरूर ये सब कुछ छीन लिया। उसका जवान बेटा भी चला गया। मकाफात अमल का कोड़ा बरसता हुआ नज़र आ रहा था। शौकत अली की आंखों से नदी की तरह आंसू बहने लगे। अदील चाहे जैसा भी था, जालिम था, बेहिस था, लेकिन वो शौकत अली का अपना खून था, उसका अकलौता बेटा था, जिसकी खातिर उसने फैक्ट्री की रातें काटी थी, जिसकी खातिर उसने सख्त मेहनत की थी। बाप का दिल बेटे की इस हालत पर तड़प उठा। शौकत अली ने लरजते हुए हाथों से ताहिर की कमीज़ का कोना पकड़ा और मिन्नत भरे लहजे में रोते हुए कहा कि ताहिर बेटा, खुदा के लिए मुझे फ़ौरन हस्पताल ले चलो, मेरे अपने बेटे के पास। मेरा दिल बेहोश पड़ा है, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। ताहिर और बशीर अहमद ने शौकत अली को संभाला और फ़ौरन गाड़ी में बिठाकर शहर के उस बड़े निजी हस्पताल ले गए जहां अदील वहां एडमिट था। हस्पताल का एक मखसूस कमरा एक बेरहम खामोशी से भरा हुआ था। जगह जगह मशीनें लगी हुई थीं और उसकी मुसलसल बीप की आवाज़, वो शोर गूंज रहा था। अदील बिस्तर पर बिल्कुल बेहिस हरकत लेटा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था और जिस्म से मुख्तलिफ नालियाँ जुड़ी हुई थी। शौकत अली अपनी लाठी के सहारे लरजते हुए कदमों से बिस्तर के करीब पहुंच गया। उन्होंने अपने कपकपाते बूढ़े हाथों से अपने बेटे अदील के ठंडे पेशानी पर हाथ रखा। अदील, मेरे बच्चे, ज़रा आंखें खोल। शौकत अली ने बलक बलक कर उसे पुकारा। बेटा, आंखें खोलो, देखो तो कौन आया है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा है। जिस हुलिये, जिस पगड़ी, जिस धोती से तुम नफ़रत करते थे, तेरा वही बाप आज तुमसे मिलने के लिए आया है। जिस बाप को तू भूल गया, लेकिन आज तेरा बाप खुद आया। आंखें खोलो। पूरा एक हफ़्ता शौकत अली हस्पताल की राहदारी में अपने बेटे की ज़िंदगी और होश में आने की दुआएं मांगते रहे। 8वें दिन उसे होश आया। डॉक्टर्स और नर्सें कमरे में जमा हो गई, लेकिन जैसे ही अदील ने आंखें खोली, एक और हौलनाक हकीकत सामने आई। जवान बेटे के नागहानी मौत के शदीद सदमे ने अदील के असाब को तबाह किया। उसका जहनी तवाज़ुन वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। अदील होश में तो था, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द खड़े लोग, डॉक्टर्स, हत्ता के अपने सामने बेड पर बैठे अपने बूढ़े बाप को तक ना पहचान सका। वो अजीबोगरीब नज़रों से सबको देख रहा था और फिर अपने सर को, जैसे उसके सर में शदीद दर्द हो, और फिर बेहोश हो जाता। इसी तरह की वो बेमैनी आवाज़ें भी निकालता था। इतनी मालो दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, मुल्क गिर शोहरत के बावजूद अदील अपने अकलौते बेटे की लाश के सदमे में ज़िंदा लाश बन चुका था। और अलमिया ये भी था कि जैसे ही अदील का जहनी तवाज़ुन बिगड़ा, उसके वो नाम निहाद मुअज़्ज़ज़ अमीर दोस्त, जिनकी खातिर उसने अपने बाप को घर से निकाला था, एक एक करके गायब होने लगे। उन मुनाफिक दोस्तों और बिज़नेस पार्टनर्स ने जालसाजी और जाली दस्तखत के ज़रिए अदील की तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस और उसके कारोबार पर कब्ज़ा कर लिया था। वो शख्स जो कल तक करोड़ों का मालिक था, आज एक लम्हे में बिल्कुल खाली हाथ और कंगाल हो चुका था। दुनिया की ये बेसबाती, ये ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर इंसानी रूह कांप उठती थी। जिस अदील की एक एक तकरीर सुनने के लिए हज़ारों लोग हाल्स में जमा हो जाते थे, जिसकी जादुई ज़ुबान की बदौलत वो मुल्क भर में शोहरत और दौलत का बादशाह बना हुआ था, आज वही अदील शहर के एक सरकारी मेंटल हस्पताल, जो कि एक पागल खाना था, उसके एक सर्द और
خاموش کمرے میں تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ وہ لوہے کے بستر پر بیٹھا مسلسل دیوار کو دیکھتا، کبھی اچانک زور زور سے ہنسنے لگتا تو کبھی اپنے ہاتھوں سے سر پیٹتا۔ اس کی وہ تمام شہرت، تمام غرور، وہ پرآسائش زندگی اور وہ منافق دوست جن کی خاطر اس نے باپ کی عزت کو نیلام کیا، سب دھوئیں میں اڑ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو صرف اس کا بوڑھا باپ جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہوم پھینکا تھا، وہی باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ شوکت علی جس کی عمر 85 برس ہو چکی تھی اور جس کی ٹانگوں میں اب چلنے کی طاقت نہیں تھی، تقریباً ہر دوسرے دن طاہر کو سہارا لے کر طاہر کے سہارے وہ مینٹل ہسپتال آتا تھا۔ وہ ہسپتال کے اس چھوٹے سے کمرے میں عدیل کے بیڈ کے سامنے رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی لاٹھی ہوتی تھی، سر پر وہی سوتے کپڑے کی پگڑی اور جس پر وہی پرانی دھوتی ہوتی تھی، وہ حلیہ جس سے عدیل شدید نفرت کرتا تھا۔ لیکن آج عدیل کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہیں تھی، نہ وہ پہچان تھی، نہ ہی اپنے باپ کا احترام۔ شوکت علی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک رومال نکالتا، عدیل کے چہرے پر جمنے والے پسینے اور منہ سے بہنے والی رال کو صاف کرتا۔ اس کی دھندلی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی آ جاتی۔ عدیل میرے بیٹے، ایک بار تو دیکھ، مجھے پہچان، شوکت علی کپکپاتی ہوئی آواز میں کہتا۔ تیرا باپ آیا ہے، ایک بار آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھ تو لے، مجھے ابا کہہ کر پکار لو۔ لیکن عدیل کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرتا تھا۔ وہ شوکت علی کے بالکل سامنے دیکھتے ہوئے بھی انہیں نہیں پہچان سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو خلا میں لہراتا، کبھی بچوں کی طرح گنگناتا۔ ہسپتال کے ڈاکٹر، نرسیں اس بوڑھے باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ خون کے آنسو روتے تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا۔ ایک نرس نے شوکت علی کے پاس آ کر کہا کہ بابا جی، آپ اس عمر میں اس شدید دمے کی بیماری اور کمزوری کے باوجود آپ یہاں بار بار چکر لگاتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اب ذہنی طور پر ایک زندہ لاش بن چکا ہے اور وہ نہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ کبھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ شوکت علی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرس کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ دنیا کے لیے پاگل ہے، یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا شاید، لیکن میرے لیے یہ وہی چھوٹا عدیل ہے جس کی سکول کی فیسیں پوری کرنے کے لیے میں نے فیکٹری کے زہریلی گرد و غبار میں اپنی جوانی جلا دی تھی۔ باپ کا دل کبھی اپنے بچے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو اس کے حق میں کبھی بد دعا بھی نہیں کی تھی۔ میں ڈرتا تھا لیکن کبھی بد دعا نہیں کی۔ میں تو اب بھی دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی مغفرت اور اس کی شفا کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ شوکت علی اب بھی مینٹل ہسپتال سے واپس گاؤں لوٹتے تو دیر تک اپنی بیوی سکینہ کی نصیحتوں کو یاد کرتے۔ سکینہ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ دولت نے عدیل کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے، لیکن سکینہ کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ جب قدرت کا کوڑا برستا ہے تو انسان کے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ طاہر اور نگینہ نے شوکت علی کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ طاہر اکثر اپنے باپ بشیر احمد اور شوکت علی کو دیکھ کر کہتا کہ بابا جی، انسان کو جو ملتا ہے اسے اپنے اعمال کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے باپ کی نافرمانی تو کی تھی، مجھے جیل کی سلاخیں ذلت دیکھنی پڑی تھی، لیکن میں خوش نصیب تھا، مجھے سچے دل سے توبہ کرنے کا موقع ملا اور اپنے باپ کے قدموں میں گرنے کا موقع مل گیا۔ عدیل بھائی نے تو اپنے باپ کو سنبھالنے، معافی مانگنے کا موقع بھی گنوا دیا، اللہ اس پر رحم کرے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شوکت علی گاؤں کی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اکثر رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتے تھے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے عدیل کو معاف کر دے، اسے اس عذاب سے نجات دے، اس کے گناہوں کو معاف کر اور اس کے گناہوں کا حساب اس دنیا میں ختم کر کے اسے آسانی عطا کر۔ شوکت علی کی داستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دنیاوی شہرت، مال و دولت اور اپنے عہدے کے گھمنڈ میں آ کر اپنے بوڑھے والدین کو پرانے خیالات سمجھ کر دھتکارتے ہیں۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ملتی ہے، مکافات عمل کی صورت میں لازماً اسے ملتی ہے۔ عدیل کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، شہرت، بولنے کا جادوئی فن تھا، لیکن اپنے باپ کے آنسو خاموش آہوں نے اس کے سارے محلات کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خالی ہاتھ، بے نام و نشان رہ گیا۔
دنیا کے لیے، جو ایک کامیاب انسان تھا، جو کہ ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر تھا، آج عبرت کا نشان بنے ایک ہسپتال میں پڑا تھا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔